शब्बर जैदी विल नॉट कंटिन्यू। खान साहब उसको तो कहते हैं कुर्बानी दें, राइट, खुद तनख्वाह लिए जा रहे हैं। कभी पाकिस्तान में आके रहा है, जाने के बाद जो है वहां से हार्वर्ड से पढ़ा है, राइट, सारी उसकी दिहाइयों की नौकरी है बाहर की। एक चेयरमैन बन के बैठा होगा शब्बर जैदी, और एक कमिश्नर के पास उनकी चेयरमैन के दस्तखत के साथ एक रिटर्न आई पड़ी होगी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आप कर रहे हैं। बहुत बड़ा ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट है। हमारे तरफ खान साहब आए तो बड़ी मुश्किल से देखते हैं, बड़ा ऐसे हाथ मिलाते हैं। वहीं एक लड़का आ जाए और कहे कि जी मैं एची सोनियन हूँ, खड़े हो जाएंगे खान साहब, कौन से बैच से थे आप, तो आप किस जिगर में थे? हैं? हमारे सियासतदान जो हैं वो इधर लीडर होते हैं या मैनिपुलेटर होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करें कि मैनिपुलेटर्स कौन हैं और लीडर्स कौन हैं। मैनिपुलेटर्स एक लंबा अरसा वही रोल अदा करते हैं जो लीडर्स करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो एक्सपोज हो जाते हैं। वो एक लिमिटेड थोड़े टाइम पीरियड के लिए होते हैं। लीडर्स हमेशा के लिए होते हैं, उनके काम हमेशा के लिए होते हैं, उनकी अचीवमेंट्स हमेशा के लिए होती हैं। हमें ये बड़ा ज़रूरी है कि अपने इन लीडर्स के अंदर से मैनिपुलेटर्स जो उनको सेपरेट करें और लीडर्स को हम आइडेंटिफाई करें और उनको लीडर के तौर पे आगे लेके चलें। आज हम ये कोशिश करेंगे कि मौजूदा गवर्नमेंट के जो बेशुमार एक्शंस हैं, जो लोग हैं प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द, हम उनमें से आइडेंटिफाई करें कि कौन से लोग, कौन से काम, कौन से एक्शंस मैनिपुलेटर्स की लिस्ट में आते हैं और कौन से जेन्युइन लीडरशिप की लिस्ट में आते हैं। और इसको डिस्कस करने के लिए मेरे शैडो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इफ्तिखार हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आपकी जो शैडो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हमें ये बताएं कि वो इतने पर्क्स एंजॉय कर रही हैं, इतनी गवर्नमेंट्स के जो एक्सचेकर है उस पर वो टूर्स कर रही हैं। She has this appointment which is an honored appointment. She should not take money from the government exchequer. पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने जिक्र किया है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का, जी जी, जो फवाद चौधरी साहब के जाने के बाद तशरीफ़ लाएं। उनके मुतल्लिक तो सादा सी ये बात है कि उनका आना फवाद चौधरी की बेहतरी हुई है। आहा, जनरल लोग ये कहते हैं कि फवाद चौधरी से बेहतर था। ठीक है। वो जो पुरानी मिसाल है कि वो जाने के बाद कहते हैं कि फलाना उससे बेहतर था। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब आपने चूंकि जो रिसेंट फाइनेंस के सिलसिले में जो पोस्ट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका जिक्र छेड़ा है, तो वो अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव है। ठीक है। इसलिए कि पूरी दुनिया को मालूम है, आपको भी मालूम है, कौम को भी मालूम है कि इस वक्त हम बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इकॉनमी के क्राइसिस से। ये वर्ल्ड ओवर सारी, बल्कि आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि 9.21 जीडीपी का जो है हिस्सा वो हमारे कर्ज़ों के सिलसिले में चला जाएगा। इसी तरह तो ये सबसे बड़ी परेशान कौन बात है जो इस मुल्क में इस वक्त है, वो मुआशी सूरत हाल है। सर, दो अपॉइंटमेंट्स का मुझे बताएं ना। शब्बर जैदी साहब और डॉक्टर रजा बाकर जो है, उनकी क्रेडिबिलिटी अपनी जगह पे होगी। क्या रूल्स को फॉलो किया गया उनकी अपॉइंटमेंट? एडवर्टाइज करना पड़ता है। इसका मैं एक्सप्लेन ये करता हूँ कि जहन में ये रख लें और जहन नशीन कर लें जी जी कि खान साहब की जो अपनी टीम सिलेक्शन का अंदाज़ है वो इंतहाई डिफरेंट है। डिफरेंट से मुराद है बहुत कौम के लिए और मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है। उनको वो जो क्रिकेट में तो वो सिलेक्शन टीम की कर लेते होंगे, भोलू का बेटा जो है पलवानी में तो तगड़ा होगा, लेकिन अगर आप उसको कमिश्नर लाहौर डिवीजन लगा दें और कहें कि जी बड़ा दानादार है, इसी तरह मैं आप खान साहब की आपको बात बताता हूँ। हमारे एक ऑफिसर थे, बड़े मशहूर ऑफिसर थे, डीएमजी ग्रुप से उनका ताल्लुक था, उनका नाम था फरीदुद्दीन अहमद। ठीक है। वो मुख्तलिफ महकमों के सरबराह भी रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के भी। ठीक है। बड़े नेक नाम और बड़े अच्छे भले मानस ऑफिसर थे। मैंने देखा उनसे मुलाकात कभी कभार हो जाती थी, तो मालूम हुआ कि वो आजकल पीटीआई के दफ्तर में काम करते हैं। ओके। मैं उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा जी सर आप जा रहे हैं, वो शेख उनकी कास्ट में, सर आप जा रहे हैं उधर पीटीआई के दफ्तर में? कहना लगे कि यार मैंने छोड़ दिया है वहाँ जाना। हाँ। मैंने कहा क्यों सर, आपने क्यों छोड़ दिया? कहने लगे यार आपको मालूम है अगर मैं वहाँ उस दफ्तर में जाता था या पीटीआई के लिए काम करता था तो आउट ऑफ सिंसेरिटी करता था। सब लोग बड़ी डिवोशन, मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता था, कोई मैं पैसे नहीं लेता था, मुफ्त में काम करता, बल्कि उल्टे पैसे देते। पीटीआई वो करंट जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें से शायद
جماعت اسلامی کے بعد یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں بہت بڑے کنٹریبیوشنز اور ڈونیشنز جو ہیں وہ لوگوں نے دیے جسٹ ٹو میک عمران خان سکسیسفل. یو آر رائٹ. تو میں نے کہا سر کیوں چھوڑ دیا وہاں جانا, کیوں چھوڑ دیا آپ نے اتنے ڈیووشن کے ساتھ کام شروع. کہنے لگے یار میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں, لمبی باتیں تو بہت زیادہ ہیں, مختصر سی بات بتاتا ہوں کہ میں خان صاحب سے بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ یار ہم رات دن مفت کام کرتے ہیں, اتنے زندگی کا تجربہ ہے, اتنی نوکریاں کی ہوئی ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ سارے ہمارے طرف خان صاحب آئیں تو بڑی مشکل سے دیکھتے ہیں, بڑا ایسے ہاتھ ملاتے ہیں, کوئی بات پوچھتی بھی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہو, کیا پروگرس ہے, کس سمت میں جا رہے ہو. وہیں ایک لڑکا آ جائے اور کہے کہ جی میں ایچ ای سونین ہوں, کھڑے ہو جائیں خان صاحب کون سے بیچ سے تھے آپ, تو آپ کس جگر میں تھے, ٹھیک ہے, اس کو گلے لگا لیں گے, وہ ہم جو ہے وہ پیچھے کام کرنے والے پیچھے. یہ اب میں یہ اس بات کا مطلب یہ تھا بتانے کا کہ ڈاکٹر رضا باقر ایچ ای سونین ہے بیک گراؤنڈ سے. اچھا ٹھیک ہے, وہ ایچ ای سون میں پڑھتا رہا ہے وہاں کے. وہ جو ایچ ای سونین کا تعارف تھا نا جی, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے جن کا کئی دفعہ پہلے بھی ہمارے انٹرویو میں ذکر ہوا ہے, باجوہ صاحب کا, باجوہ کے متعلق کو بھی جو چلے گئے ہیں اب ان کو نکال دیا گیا ہے, ان کو ریزائن کہا گیا کہ حالانکہ ان کا 1 سال ابھی رہتا تھا, ٹھیک ہے, انہیں کہا کہ ریزائن کر دیں. ٹھیک ہے کر دیں, گورنمنٹ کی مرضی ہے, انہوں نے ریزائن, اگر وہ نہ کرتے تو نہ بھی کر سکتے تھے کیونکہ اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کا, لیکن وہ شریف آدمی تو انہوں نے کہا چلے گئے. ان کو ہٹا کے اس لیے اس کو لگایا گیا ہے کہ وہ یہ کہنے میں یہ ہے کہ ڈاکٹر رضا باقر تو ساری عمر ہی آئی ایم ایف میں اس نے گزاری ہے, ٹھیک, پڑھا لکھا ہے, وہ ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے, لیکن وہ تو حصہ ہے آئی ایم ایف کا. وہ تو اس کی عمر جو ساری اس کی عمر ہے سروس ہے, وہ بلغاریہ میں رہا ہے, وہ تنزانیہ میں رہا ہے, وہ ابھی جو ایجپٹ کا جو سینئر ریزیڈنٹ انچارج تھا وہاں مصر میں, وہ تو ایک حصہ ہے اس کے. نہیں, میں اس پہ کویسچن یہ بنتا ہے کہ ڈاکٹر رضا باقر کی 2 کوالیفیکیشنز ہیں. ایک کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہے, اور ایک کوالیفیکیشن یہ ہے کہ دی میجر پارٹ آف ہز سروس ہی ہیز سروڈ دی آئی ایم ایف. تو آئی ایم ایف جس طرح آپ نے کہا پاکستانی دیکھیں نا, اب نیشنلٹی اس کی پتہ نہیں پاکستانی ہے کہ نہیں, آئی ڈاؤٹ اٹ, لیکن پہلے بات یہ ہے کہ وہ کبھی پاکستان میں آ کے رہا ہے, جانے کے بعد جو وہاں سے ہارورڈ سے پڑھا, ساری اس کی دہائیوں کی نوکری ہے باہر کی. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی لائلٹی ٹورڈز بالکل آئی ایم ایف ہے 100% ہے. جس آدمی کی عمر ہی وہاں گزر, اس نے ابھی چلے کہاں جانا ہے, ٹھیک ہو یہ ختم کر کے جب پیریڈ ختم کر گئے تو پھر آئی ایم ایف میں چلا جائے گا. رائٹ, ہم نے یہ طے کر لیا ایک اس کی 2 کوالٹیز ہیں, ایک ایچ ای سونین ہے اور ایک آئی ایم ایف. آئی ایم ایف کو وہ سوٹ کرتا تھا, باجوہ سوٹ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا, یہ جو فلوٹ کر رہا ہے نا پیسہ, اس میں آئی ایم ایف کہتی تھی کہ یہ جو ہے پیسہ فلوٹ کرنا چاہیے, یہ اپنی جگہ خود بنائے, اس کو گورنمنٹ کنٹرول, اسٹیٹ بینک کنٹرول نہ کرے. اچھا, ہم نے رضا باقر کے میرٹس ڈسکس کیے کہ آئی ایم ایف اینڈ ایچ سونین یہ 2 بالکل 2 ہیں. اچھا, شبر زیدی کا, اب میں شبر زیدی صاحب کو بتاؤں, جی پورا پاکستان جانتا ہے, آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اس کا فرگوسن کے ساتھ سینئر پارٹنر ہے. اور فرگوسن جو ہے پاکستان کے لیڈنگ انڈسٹریز جو ہے ان کو سروسز دیتی ہے. بالکل. اور ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ بھی کنیکشنز ہیں ان کے؟ گورنمنٹ کو کنیکشن آپ دیکھیں نا کہ جب ان کی تمام ریٹرنز اور فائنینشیل میٹرز جو بڑے بگ ٹیکس پیئر ہیں کراچی کے یا پاکستان کے, وہ فرگوسن کے ذریعے اپنی اسٹیٹمنٹ جمع کراتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان کا انچارج سینئر پارٹنر ہے یہ شبر زیدی. ٹھیک ہو گیا. یہی انہی کی فرم سے جو ہے ان کے سارے جو فائنینشیل امور ہیں وہ ایف بی آر میں جمع کرائے جاتے ہیں فرام فرگوسن. اب اسی فرگوسن کے پاس جب ایک چیئرمین بن کے بیٹھا ہوگا شبر زیدی, اور ایک کمشنر کے پاس ان کی چیئرمین کے دستخط کے ساتھ ایک ریٹرن آئی پڑی ہوگی. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, بہت بڑا کانفلکٹ ہے. اور اس کو یہ اب سب سے بڑی بات جو آپ نے قانونی موشگافی کی بات کی کہ بھائی کس قانون کے, یہ جو ہے خان صاحب دوسروں کو تو باتیں, یہ 2 کاموں کے لیے بہت اچھے ہیں خان صاحب. ایک کام یہ ہے کہ یہ پوزیشن کے لیے اچھے ہیں, بے باک ہو کے تنقید کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں تک بھی نکال دیتے ہیں, اور دوسری بات لارے لگانے کے بڑے تگڑے ہیں. اچھا, کیا اسے لاروں سے مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا. میں نے پڑھا ہے ایک امریکن لڑکی کا. وہ لڑکی لکھتی ہے کہ جی میں, جیسے یورپ اور امریکہ میں ہوتا ہے کہ جی لڑکی لڑکے کا افیئر ہو جاتا ہے, ہو گیا افیئر ہمارا, ہم اکٹھے رہنے لگ گئے, ہمارا بیٹا پیدا ہو گیا, 6 مہینے بعد لڑکا بھاگ گیا, ایز پر پریکٹس بھاگ گیا. اس کے بعد کہتا ہے جس بلاک میں یا جس کاؤنٹی میں رہتی تھی, جب میں ایک جنرل سٹور سے شاپنگ کے لیے چیزیں گھر کی لینے جاتی تھی تو وہاں ایک بندہ بھی خوبصورت سا
الماس جیسا سوٹ شوٹ پہن کے ساتھ ایک چھوٹا سی بچی لے کے وہ بھی آیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک دن میرے پاس آیا, کہتا ہے جی آپ کو دیکھ کے مجھے اپنی سٹوری بہت ملتی جلتی لگتی ہے, آپ سنگل مدر ہیں؟ اس نے کہا جی میں سنگل مدر. اس نے کہا میں سنگل فادر ہوں, یہ میری بیٹی ہے, میری بھی اسی طرح ہوئی تھی, لڑکی رہنے لگ گئے تھے ہم, لڑکی بھاگ گئی, اب میں بیٹی کو اٹھائے پھرتا ہوں اور آپ بیٹے کو اٹھائے پھرتے ہیں. تو ہمارے حالات ایک ایسے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنا فیوچر اکٹھا کر لیں تو ایک بچوں کو فیملی مل جائے گی, بہن مل جائے گی, اس کو بھائی مل جائے گا, اور گھر بھی ایک ہو ماں بھی, گھر بھی ایک ہو جائے گا, اور آپ بھی ارن کرتی ہو, میں بھی, بچت بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اکٹھا افورڈ کریں گے خرچہ. تو لڑکی کہتی ہے کہ میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوئی کہ حالات بھی ایک جیسے ہیں اور اس کی نیت بھی ٹھیک ہے, پلان بھی ٹھیک ہے فیوچر. تو ہمارا ملنا جلنا سٹارٹ ہو گیا. اور پھر ہم ابھی گھر تو نہیں لیا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جی میرا کوئی انشورنس کا کیس پھنسا ہوا ہے, تو وہ نکل آئے گا تو گھر بھی لے لیں گے, پھر ہم اکٹھا رہنا شروع کر دیں گے. لیکن آنا جانا شروع ہو گیا, میں اس کے یہاں سٹے کرتی تھی, وہ میرے یہاں سٹے کرتے تھا. سال کے بعد انشورنس کا کیس ختم ہوا تو اس نے 2 کیس اور نکال لی, کہ یہ اس کے بعد انشاءاللہ بہار آ جائے گی, ہمارا مستقبل سنور جائے گا. اچھا یہ باہر کی, مجھے پاکستان کی بھی سٹوریاں کچھ اسی طرح کی لگتی ہیں. اچھا مجھے اس آخر میں اس لڑکی نے کہا کہ جب 6 سال گزرے اور میں نے ایسی ہی زندگی اس بندے کے ساتھ گزار دی, 6 سال گزر گئے, تو میں نے ایک دن اندازہ لگایا کہ کچھ عقل کے ناخن لو, 6 سال میں تو ہم اکٹھے گھر رہے کہ نہیں ہوا, رائٹ, تو یہ تو اسی طرح عمر گزار جائے گا, یہ اتنا ایکسپرٹ بندہ ہے. تو خان صاحب کو مجھے وہ لڑکی کا واقعہ یاد آتا ہے کہ خان صاحب ایسے 5 سال گزارنے کے موڈ میں ہیں, لاروں میں. لیکن شاہ صاحب یہ ہمارے تمام سیاستدان جو مینیپولیٹرز کی میں نے بات کی, یہ سب اپنے 5 سال لاروں پہ ہی گزارتے ہیں. تو خان صاحب کین ناٹ بی این ایکسپشن. خان صاحب کہ مجھے آپ بتائیں جی کہ آپ غریبوں کو, آپ کو پتہ ہے منیمم سیلری گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے اس وقت پاکستان میں ہے وہ 16,000 ہے, پہلے 15,000 تھی, اب 16,000 ہے. 16,000 والے جو 12 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرے صبح سے لے کے شام تک, اس کو مہینے کے بعد 16,000 ملتا ہے. اس میں اس نے گھر بھی چلانا ہے, بچوں کو بھی پڑھانا ہے, کرایہ بھی دینا ہے, کارڈ بھی لینا ہے, موبائل. بڑا مشکل ہے گزارا. خان صاحب اس کو تو کہتے ہیں قربانی دیں, خود تنخواہ لیے جا رہے ہیں. اچھا نہیں, میں آپ کی اس بات سے بڑا ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں جو پی ٹی آئی کا پیٹرن ہے, جس طریقے سے شوکت خانم بنا, وہ ہے جہاں پہ ہم لوگوں سے پیسے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ڈونیٹ کریں. دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. جہاں پہ ہم نے ایک رول ماڈل کے طور پہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اچھے کاز کے لیے ڈونیٹ کریں, تو خان صاحب اپنی سیلری دے دینا, نہ لیں, ٹھیک ہے, ان کے منسٹر بھی نہ لیں. یہ تو تربیت تھی پہلے دن سے پی ٹی آئی کی. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور میرا نہیں خیال کہ ان کے ایڈوائزر, یہ جو ایک لمبی لسٹ ہے ایڈوائزرز کی, وہ سب پکس کو انجوائے کر رہے ہیں. خان صاحب اپنی سیلری لے رہے ہیں, جی, نیشنل اسمبلی کے ممبر ہونے کے ناطے جتنے پیسے بنتے ہیں پورے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو جتنے ان کے الاؤنسز ہیں وہ پورے لیتے ہیں. ڈاکٹر عاشق اوان جو ہے ان الیکٹڈ ہے, اس کو جو ایڈوائزر بنایا ہوا ہے, اس کو کیوں نہیں کہتے کہ تم ان الیکٹڈ ہو, تم سیلری. میرے جو جتنے دوست ہیں, نعیم الحق ہے, اون چودھری ہے, مراد سعید ہے, فواد چودھری ہے, یہ ان میں سے کوئی تنخواہ نہیں لے گا کیونکہ ہم نے مشکل وقت میں ہیں. بالکل ٹھیک, مشکل وقت گزارنا ہے. سمبولکلی شاید اس تنخواہ سے فرق نہ پڑے, لیکن سمبولکلی یہ ایک بہت بڑا میسج, غریب کو تو میسج جائے گا کہ مشکل وقت وہ گزار رہا ہے, ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. خود ہیلی کاپٹر پہ ایئرپورٹ سے گورنر ہاؤس ہیلی کاپٹر. لیکن خان صاحب کی تو انکم کو نہیں, گھر کیسے چلائیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے پیسے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, میرے پاس بہت پیسہ ہے. اچھے کریڈیبل سیاستدان اتنا بھی نہیں ہے, اس کے گھر میں ہے کیا ٹوٹل. خان صاحب کا جو سلسلہ ہے زندگی میں, ان کی تو نہ کوئی فیملی رہی ہے, نہ ان کو تو یونیک قسم کے آدمی ہیں. اچھا ویسے بھی ماضی میں جو اچھے کریڈیبل سیاستدان جن کی ریپیوٹ اچھی تھی, انہوں نے اپنی ساری جائیدادیں بیچی سیاست کرنے کے لیے. تو خان صاحب بھی اگر بنی گالا تو اب بہت مہنگا ہو گیا, تھوڑا تھوڑا بیچ کے اپنا گھر چلا لیں. میں کہتا ہوں بیچے نہیں, بیچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خان صاحب کھانا تو کھا سکتے ہیں نا. ویسے وہ یہ مثال قائم کریں کہ میرے جتنے دوست ہیں پی ٹی آئی کے منسٹرز ہیں, فواد ہے, یہ فواد جیسے لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ٹیم سلیکشن, خان صاحب کی ٹیم کی سلیکشن کی داد دیں, لیکن داد اس بات کی میں دوں اس لڑکی والا واقعہ کہ لاروں پہ قوم کو چلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو ڈفرنٹ رول. اچھا میں ڈفرنٹ رول میں لا رہے ہیں. اچھا اوکے, میں چیف منسٹر پنجاب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگلے دن ایک پاکستان کے بڑے رناؤنڈ جرنلسٹ تھے, انہوں نے پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھ کے, جب چیف منسٹر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے چیف منسٹر کی فیملی, ان کے اپنے کردار کے بارے میں وہ باتیں کی جو شاید میں رپیٹ نہیں کر سکتا. اور خان صاحب خاموش ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کا خاندان بھی یہ کرتا ہے, یہ بھی کرتے ہیں. اور جرنلسٹ کی ایک بہت بڑی لاٹ تھی. ڈو یو تھنک کہ ہی از پروونگ ٹو بی اے ویری بیڈ چوائس ناؤ, دا چیف منسٹر پنجاب؟ اب خان صاحب کا چوائس میں آپ کو گنواتا ہوں.
خان صاحب کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ چلو پولیٹیکل سے شروع کرتے ہیں، اور باقی آپ فیملی یا خواتین کے سلسلے میں چھوڑیں، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، لوگ بھی کہیں گے کہ ذاتیات پہ باتیں کر رہے ہیں، رائٹ، ہم سرکاری پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا چوائس سب سے بڑے صوبے کے لیے بزدار، جس کو سپورٹ اور ٹیکیں دینے کے لیے کبھی جو ہے گل کو بلایا جا رہا ہے، کبھی سلمان کو بلایا جا رہا ہے، سلمان شاہ صاحب کو بلایا۔ سلمان شاہ ویسے صاحب ایک بندہ ٹیک دینے کے لیے اور بھی ہونا چاہیے کہ آپ ان کو بتائیں کہ ہاؤ ٹو کیری ہم سیلف، ڈریس کیسے کرنا ہے، بات کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے کرنا ہے۔ ایک بندہ ایک ان کو ایبل مینر سکھانے کے لیے بھی ایک ساتھ بندہ لگا دے۔ آئی کین والنٹیئر ایکچولی، میں ان کو تھوڑا بہت سمجھانے کے لیے، یہ ضروری ہے، پلیز دس از ویری امپورٹنٹ۔ میں کہتا ہوں اس کے لیے تو ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے اس کو سپورٹ دینے کے لیے، اور وہ ٹیم پیسے کہاں سے لیتی ہے؟ وہ غریب 16,000 والے کے جو موبائل کارڈ پہ 30 روپے دے رہا ہے نا گورنمنٹ کو ٹیکس، ان کے پیسوں سے یہ ایڈوائزر ان کے لگائے جا رہے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے۔ بزدار صاحب، فواد چودھری، فردوس عاشق امان، نعیم الحق، اون چودھری، یہ ماشاءاللہ خان صاحب کی ٹیم کی سلیکشن ہے۔ اب فائنینس کی جو ٹیم جو ہے ساری، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ وہ لوگ ہیں جو دہائیوں سے ملک سے باہر رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی آئے ہیں، جب یہ حکومت ان کو کرنے کے لیے ملے ہیں، عہدے ملے ہیں، یہ آئے ہیں، جس دن عہدے یہاں سے چلے جائیں گے اگلی فلائٹ پہ یہ ٹھک جائیں گے۔ اچھا نہیں، مجھے تھوڑا سا میں ایک کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں، پلیز ہیلپ می ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ۔ مشرف کا ٹینیور تھا، اس میں بھی مور اور لیس اسی طرح کی ٹیم ہمارے پاس موجود تھی جو ہمارے فائنانشل میٹرز کو دیکھ رہی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ٹینیور فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم، اگر آپ کمپیریزن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہماری اکانومی کے لیے بہت بہتر تھا، ہمارے قرضے نیچے گئے، آئی ایم ایف کو رول بیک ہم نے کیا، وی ہیڈ اے ویری گڈ انٹرنل اکانومی پریویلڈ ان پاکستان۔ ڈو یو تھنک اگر ابھی بھی آئی ایم ایف بیسڈ یا چوزن ٹیم ہمارے یہاں پہ آ جاتی ہے تو ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی؟ بیکاز نواز شریف اور پیپل پارٹی نے تو اس کا بٹا بٹھایا نا، دے کین بی اے بیٹر چوائس۔ اب میں ایک تو بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، چونکہ اس وقت فوکس آپ کر رہے ہیں جو نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کی، ایک تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ شبر زیدی ول ناٹ کنٹینیو۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات میں نہیں کر رہا، بڑی بات کر رہے ہیں آپ۔ اس کی بڑی واضح سی ریزن ہے کہ وہ تمام قوانین کی خلاف ورزی کر کے خان صاحب جو بڑی باتیں کرتے ہیں قانون اور لا، اپوائنٹمنٹ چیلنج ہوگی، میرا خیال چیلنج ہو گئی ہے۔ اچھا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ رولز فالو نہیں کیے گئے، رولز کی بات ہاں کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس کے اپنے ماضی میں بڑی امپورٹنٹ نیشنل ٹیرف کمیشن کے چیئرمین جو ہے ان کو ہٹایا گیا بیکاز وہ پراپر رولز نہیں، تو یہ بھی تو ایک کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ رولز کو فالو نہ کریں، وہ چلے جائیں گے، لہذا ان کا تو یہ کام پھر ادھورا رہ گیا، ٹھیک ہے، کہ جو ایف بی آر کا کام، اور خان صاحب کے پہلے جو چوائسز تھے ایف بی آر کے، وہ جو ڈاکٹر کو ڈی ایم جی افسر کو بٹھایا تھا، آپ کو پتا ہے 500 ملین کا شارٹ فال تھا پچھلے، اور خان صاحب کے مجھے لوگوں نے بتایا انکم ٹیکس والوں نے کہ کبھی اسد عمر اور خان صاحب نے پتہ ہی نہیں کیا کہ ایف بی آر میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک، وہی اس کے بیٹھے ہوئے تھے، ڈار صاحب کے بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہی کام چل، بلکہ ڈار وغیرہ تو تگڑے تھے، وہ تو ریویو کیا کرتے تھے فوراً کہ بھئی کتنا انکم ہوئی ہے۔ یہ سب سے کم ترین انکم جو ہوئی ہے نا ایف بی آر کو، وہ خان صاحب کے دور میں، اور یہ جو ان کے لوگ تھے وہ کہا جاتا ہے نا انگریزی میں کہ مول بٹھائے ہوئے ہیں جو ان کو انفارمیشن بھی دیتے تھے۔ سر مجھے ڈو یو سی اینی ہوپ؟ ابھی گیس بھی نہیں نکلی، آئل بھی نہیں نکلا، وہاں پہ بڑی امید تھی۔ اب خان صاحب کے خان صاحب کے متعلق بڑی مشہور بات ہے کہ خان صاحب جہاں لاہور میں یا پنجاب میں بڑا محاورہ استعمال ہوتا ہے، فلاں بندہ کانوں کا بڑا کچا ہے، یہ مجھے بھی بعد میں سمجھ لگی، کانوں کا خان صاحب کے متعلق مشہور ہے کہ خان صاحب کے کان میں جو کہے نا وہ فوراً شروع ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تقریر کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خان صاحب کو کسی نے بتایا جی گیس نکل رہی ہے جی، خان صاحب نے کچھ 4 دفعہ کہا ہے کہ ہمارے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، دکھ ختم ہو جائیں گے، 50 سال کی گیس مل رہی ہے۔ انہوں نے بلڈ کرنا شروع کر دیا ایک زمشن پہ کہ گیس نکلے گی اور آئل نکلے گی۔ اچھا چیئرمین نیب نے ایک کانفرنس کی، پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے کافی ساری چیزیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پہ جو الزام ہے کہ ہم بزنس نہیں ہونے دے رہے، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے حکومت کے لیے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو ان لوگوں کو حکومتی پوسٹ یا تعیناتیاں یا نوکریاں نہیں دینی چاہیے حکومت میں جو کہ نیب کے راڈار میں ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حکومت کو تو کوئی خان صاحب کو میں بتاؤں
لوگ جو بھی کہیں، میں کہتا ہوں کہ احتساب اگر چل رہا ہے نا، اگر احتساب ختم کرانا ہے نا، صرف جسٹس جاوید اقبال کو نون اور پیپلز پارٹی مل کے اس کو سائڈ پہ کر دیں، خان صاحب سے احتساب کرا لیں، پوری قوم کرا لیں، پھر دیکھ لینا احتساب کیسے ہوتا ہے. نہیں ہوگا. اس کو ان کا کیا کام ہے؟ آپ کو مضبوط آدمی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جسٹس وہ تو زرداری صاحب نے ٹھیک کہا، کسی نے کہا کہ جی آپ نے خود لگایا ہے چیئرمین کو، اب آپ خلاف باتیں کرتے ہیں. تو زرداری صاحب نے کہا کہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، ابھی ایک افطار پارٹی ہوئی جو بلاول بھٹو نے اس کا اہتمام کیا، اور اس میں مریم اور باقی تمام بڑی لیڈرشپ بھی تھی. اب وہ تمام لیڈرز وہ ہیں جو ویٹرن لیڈرز ہیں، جن کی ساری عمریں سیاست میں گزری ہیں، جس میں بے شمار لوگ جو تھے، کم از کم 3 یا 4 تو ہمارے ایکس پرائم منسٹر موجود تھے، اور پریزیڈنٹ بھی ایک ایکس موجود تھے. وہاں پہ یہ 2 بچے ایک لیڈرشپ کے، ایک انکمنگ لیڈرز کے طور پہ وہاں پہ ایمرج ہوئے. کہاں کی ڈیموکریسی ہے یہ جو بادشاہت کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کہ کیا آپ وہ تمام بڑے لوگ جن کی خدمت بھی ہے، کنٹریبیوشن بھی ہے ڈیموکریسی کے لیے، ہاتھ باندھ کے پیچھے جس طرح ایک بادشاہ کے پیچھے آپ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑے تھے، اور یہ دونوں جو ہے یہ ان کو ایک سرمنس دے رہے تھے وہاں پہ؟ سرمنس تو دیا ہے یا نہیں دیا، یہ ایک سمبولک ہے. میں سمجھتا ہوں کیسے، وہ یہ کہ کہاں کی ڈیموکریسی اس ملک میں. میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ یہ فراڈ ہے، کوئی ڈیموکریسی یا جمہوریت نہیں ہے، یہاں موروثیت ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ کیسے آپ دیکھیں، آپ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کل کی بلاول بھٹو زرداری نے، ایک تو وہ بلاول بھٹو جب اس کو کہتے ہیں، تو ہمارے جب میں ڈی سی او رحیم یار خان تھا تو میرے ساتھ وہاں سید احسن محبوب ڈی پی او تھے. ٹھیک ہے. تو میں ایک دن ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ کھڑے ہوئے عزت میری کی، ہاتھ ملایا اور کہنے لگا سید احسن محبوب چودھری. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا یار یہ کیا ہوا، سید احسن محبوب چودھری، یا تسی شاہ صاحب ہو یا تسی چوئی صاحب ہو. اس نے کہا اگر بلاول بھٹو زرداری بن سکتا ہے تو میں چودھری، سید احسن محبوب چودھری کیوں نہیں بن سکتا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہیں سے آپ ان کے اندازے لگا لیں کہ یہ سیاست کے لیے کیا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ اب بلاول بھٹو زرداری لیڈ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کو، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لیڈ کر رہی تھی مریم نواز مسلم لیگ نون کو. ٹھیک ہے. اب مسلم لیگ نون کے اب بندے دیکھیں، جو اس لیڈرشپ کے پیچھے ایک وفد تھا، جو ہاتھ باندھنے والے تھے، وفد تھا. ٹھیک ہے. ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی، ٹھیک ہے. بہت بڑے لیڈر نون لیگ کے خواجہ آصف، ٹھیک ہے، ہمارے ایکس فورن منسٹر، ڈیفنس منسٹر، ہمارے سپیکر محترم ایاز صادق صاحب، ٹھیک ہے، جن کا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ کہاں بیٹھے ہیں، کوئی سائڈ پہ، کوئی کرسیوں پہ. ٹھیک. تو یہ اس کو لیڈ کر رہی تھی مریم نواز، اور سب سے بڑے حمزہ شہباز شریف. وہ تعارف کروا رہی تھی کہ یہ حمزہ ہے، جیسے بلاول پہلی مرتبہ ان کی شکل دیکھ رہے. اب یہ دیکھیں کہ وہاں نواز شریف کی بیٹی لیڈ کر رہی ہے مسلم لیگ نون کو، دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری لیڈ کر رہا ہے. اس لسٹ میں جو ہے یوسف رضا گیلانی ایکس پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، راجہ پرویز اشرف، محترم ہمارے جو ہے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب، اور سب سے بڑے انٹلیکچوئل فرحت اللہ بابر، جو بڑے انٹلیکچوئل بنتے ہیں، جو بے نظیر کے بھی ترجمان تھے، زرداری کے بھی ترجمان ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے بھی ترجمان ہیں، بلاول کے بھٹو کے بھی ترجمان ہوں گے اس کے بیٹے، لیکن بیک بینچر تھے. چاہ رہا ہوں. تو یہ دونوں لیڈر جو تھے، مریم نواز اور بلاول بھٹو، اور یہ پیچھے سب خدمت کے لیے تھے. رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. وی ہیڈ اے ویری ڈیٹیل چیٹ. جو ملکی حالات ہیں ان کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور ہم نے یہ بتانے کی یہ کوشش کی کہ پلیز ہمیں قانون کا کچا نہیں ہونا، ہمیں رولز کو فالو کرنا ہے، ہم بہتری چاہتے ہیں. یہ باتیں بعض کا تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، یہ باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر ان کو فالو کریں تو اوورآل بہتری ہو سکتی ہے، آپ کا امیج بہتر ہوگا، عوام کے لیے بہتری ہوگی. تو شاید ہمارا رول جو ہے وہ بہتری کا ہے، تنقید کا نہیں ہے. بہت شکریہ.